अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज पाकिस्तान में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो अपनी इंतहा पर है। इससे पहले इमरान खान एक तहरीक का आगाज़ कर चुके थे जब से उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया था। मुसलसल वो एक नए इलेक्शन की बात कर रहे थे और आज उन्होंने बिलाखिर कई मरतबा माजी में तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि टेबल पे बैठें, बात करें, इलेक्शन की तरफ चलने की बातचीत करते हैं और मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। पीडीएम ने बार बार इस ख्वाहिश को एक्सेप्ट नहीं किया, इस पेशकश को कबूल नहीं किया और बिलाखिर आज इमरान खान ने केपीके और पंजाब असम्बली तहलील करने की तारीख दे दी है और इसके बाद वो मरकज़ में जो पहले से इस्तीफ़े दिए हुए उसकी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने पेश होंगे और वहाँ से भी बाकायदा अपने इस्तीफ़े मंजूर करवा लेंगे, जिसके बाद यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े हिस्से में मुल्क के इलेक्शन होना होगा। और अगर इतने बड़े हिस्से में इलेक्शन होता है तो फिर अक्ल का तकाज़ा ये है कि जनरल इलेक्शन हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ आज भी हमने देखा कि पीडीएम की तरफ से ये भरपूर कोशिश की गई कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर असम्बलियों को जुम्मे के रोज़ तहलील होने से या जो भी तारीख इमरान खान देते हैं पहले से पेशबंदी की गई कि असम्बलियों को तहलील होने से रोका जाएगा। अब भी बॉल पीडीएम की कोर्ट में है। पीडीएम क्या चाहती है? क्या वो इसी तरह से हुकूमत करना चाहती है कि एक मुल्क की बहुत बड़ी मकबूल सियासी जमात इस सिस्टम से बाहर हो और पीडीएम की 13 जमातों का इत्तेहाद मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करे? ऐसी सूरत हाल में जब मईशत का बुरा हाल है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, नौकरियां मौजूद नहीं है, हमारे कर्जे जो हैं वो कैसे अदा होंगे हमें नहीं पता, माहिरीन कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है या होने वाला है, तो ऐसी सूरत हाल में पीडीएम इस सिस्टम को किस हद तक आगे ले जा सकेगी और जितना वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न कर चुकी है क्या उसे मजीद बचा पाएगी या मजीद नुकसान में जाएगी? क्या ये कहा जा सकता है कि पीडीएम के सामने आगे कुआं और पीछे खाई है या नहीं? पीडीएम इस सूरत हाल को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझेगी, मजीद टाइम लेगी, मुल्क की मईशत को ठीक करेगी और जब इलेक्शन में आएगी तो बड़ी अच्छी उसे लिविंग प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इस दौरान इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो मामला भी कहीं ना कहीं हल हो जाएगा। क्या पीडीएम के लिए के जहन में ये सब कुछ है? तफसील से इस पर बात करेंगे, लेकिन आज सुने कि इमरान खान साहब ने कहा क्या, कौन से ऑप्शंस किसके पास मौजूद हैं। मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों ही मेहमान बहुत सीनियर और बहुत ज़बरदस्त तजज़िये करते हैं, इनके तजज़िये हम हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं लाहौर और वहाँ पर इस इमरान खान साहब के ऐलान के बाद पीडीएम की सफ़ों में क्या सफ़बंदी हो रही है, हम बात करेंगे। लियाकत अंसारी साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पर मौजूद हैं। लियाकत अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये ऐलान जो किया है इमरान खान साहब ने, इसके बाद खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने कल कोई इजलास तलब किया है और आइंदा की सूरत हाल पर वो लाहेअमल तरतीब देंगे। क्या तैयारियां हो रही हैं? शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? आज बिल्कुल इमरान खान की जानिब से असेंबली तहलील की वाज़े तौर पर तारीख देने के बाद अब हकीकी मानों में वफाकी हुकूमत के कोर्ट में बॉल गया है और अब 6 दिन उनके पास है कि वो क्या संजीदगी के साथ इस डेडलाइन को, जो इमरान खान की जो तारीख 23 दिसंबर दे दी है, इस पर संजीदा मुज़ाकरात करते हैं तो फिर अब भी असेंबलियां तहलील होने से बच सकती हैं। लेकिन पीडीएम ने जो मुशावरती इजलास कल तलब किया है उसमें 2 तरह के ऑप्शन पर आज एक तो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपनी अदम एतमाद की तहरीक के लिए तैयारी मुकम्मल की है। तमाम अरकान असेंबली जो है उनके साइन ले लिए गए हैं और वो रेक्विजिशन किसी वक्त भी जो है वो क़यादत की इजाजत से जो है वो मूव कर सकते हैं। दूसरा, आज मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली ने गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात की और इस ऑप्शन का भी जायजा लिया है कि गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब चुनी परवेज लाई को कुछ वजूहात की बुनियाद पर या कुछ वजूहात या कुछ चार्जशीट बनाकर एतमाद के वोट के लिए कहें तो उसमें भी ये जाने का इस ऑप्शन का भी जायजा लिया जा रहा है। ठीक है, ये एतमाद के वोट वाला जो ऑप्शन है अंसारी साहब, इसमें कितना दम है, कितना आपको यकीन, आप कह सकते हैं कि इसमें कामयाबी मिल सकती है पीडीएम को? देखिए, पीडीएम के पास एक ही, ये हकीकी मानों में एक ही ऑप्शन है, वो एतमाद के वोट का है। उसमें भी इनके कामयाबी के चांस कम हैं अगर किसी तरह की मुदाखलत नहीं होती, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के पास और मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब असम्बली के अवार्ड में 190 अरकान हैं और इनके पास अगर तमाम आज़ाद अरकान को अपोजिशन के साथ तस्वर कर लिया जाए तो इनके पास 181 अरकान हैं। अब 181 अरकान में इनको जो है वो 5 अरकान का तो अदम एतमाद में डेफिसिट का सामना पहले ही है। इनके 18
18 अरकान ऐसे हैं जिनकी रुकनीत स्पीकर पंजाब असेंबली के एक फैसले के नतीजे में मुअत्तल है और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून लेकर गई है। इस तरह इनको मजमूई तौर पर इनके पास 23 वोट कम है अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए। अलबत्ता अगर एतमाद के वोट के लिए गवर्नर पंजाब कहते हैं तो उसके नतीजे में परवेज लाई को जाहिर है उन्हें फिर 186 वोट हासिल करना होंगे और उनके पास 190 अरकान की इस वक्त तादाद जो है अददी अक्सरियत हासिल है। लेकिन देखना ये है कि क्या वो 190 अरकान उस रोज जिस दिन गवर्नर इजलास तलब करते हैं उस रोज असेंबली में पहुंचते हैं, तो ये हुकूमती पार्टी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो 190 अरकान या कम से कम 186 अरकान पूरे शो करें। बहरहाल मुस्लिम नून के पास अदम एतमाद के लिए ऑप्शन कम है, उनके पास एतमाद के वोट के लिए ज्यादा ऑप्शन है और अगर उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से किसी तरह रिलीफ मिल जाता है अपने उन 18 अरकान का जिनकी रुकनीत 15 सेशंस के लिए मुअत्तल है, तो फिर मुमकिन है कि मुस्लिम नून उस ऑप्शन की तरफ भी जाए। तो अभी मामला जो है अगले 6 दिन इस लिहाज से अहम है कि पॉलिटिकल कार्ड्स में अब हकीकी मानों में देखना होगा कि वफाकी हुकूमत क्या संजीदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी साहब, थैंक यू सो मच। जी इरशाद भट्टी साहब, ये सूरत हाल है, कौन से कार्ड्स कौन प्ले करेगा और इमरान खान साहब का जो ये 6 दिन का वक्त है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये 6 दिन का वक्त भी एक बफर है कि इस दौरान बैठ जाएं, बात कर लें, कोई लाहे अमल बना लिया जाए। ये अपॉर्चुनिटी पीडीएम कबूल करेगी, इसको समझेगी, या आपको लगता है कि कोई और तरीका इख्तियार किया जाएगा? पहली बात तो मसूद भाई ये है कि बहुत बड़ा फ़ैसला है, कोई शक नहीं, और बहादुराना फ़ैसला है और बहुत बड़ा जुआ है जो इमरान खान साहब ने खेला है। और वो जैसे कहते हैं ना कि कबूतरां दे डब्बे च बिल्ली छड़ देना अचानक, तो पीडीएम की सफ़ों में तो इस वक्त ये हाल है, कोई शक नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि 23 को मुझे असम्बलियाँ टूटती नज़र नहीं आती। अच्छा, इसकी क्या, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। बात जनरल इलेक्शन की तरफ भी जा सकती है, तरीके अदम एतमाद के होने के बाद बात थोड़ी सी आगे भी जा सकती है और मामला अदालत में भी जा सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते, वो जनरल इलेक्शन हो या दोनों सूबों में इलेक्शन हो, तो ये पार्टी मुझे जो मरकज़ की 27 किलोमीटर वाली है वो चलती नज़र नहीं आती और इसमें मुल्क का भी नुकसान होगा और सियासत का भी नुकसान होगा और मईशत तो आगे ही जहाँ पहुँची हुई है वो आपको पता है। मैं लाहौर में हूँ और कल भी और आज भी हम मिले इधर सारों से, तो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, कोई शक नहीं, क्योंकि ये 3 थे पॉइंट ऑफ व्यू। एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो तहरीक इंसाफ KPK और तहरीक इंसाफ पंजाब, जिनकी अक्सरियत परवेज़ इलाही साहब के साथ थी, वो चाहते थे कम से कम 2 महीने असम्बलियाँ ना टूटें। एक जो मुज़ाकराती टीम आरफ अलवी साहब और बाकी सारे जो चल रहे थे और जो मुज़ाकरात कर रहे थे, सियासी और गैर सियासी जो बैठकें हो रही थी, उसमें वो कम से कम 2 हफ्ते चाहते थे कि 2 हफ्ते टाइम दें, हम कोई जनरल इलेक्शन का हल निकाल लेंगे। अच्छा। और तीसरा इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि वो उनका पहला जब एक वक्त ये भी आया कि उन्होंने कहा कि मैं आज ही असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करूँगा, तो फिर उसके बाद उन्होंने 1 हफ़्ता उनसे लिया गया कि नहीं 1 हफ़्ता आप और दे दें ताकि 1 हफ़्ते 5-6 दिन नहीं, इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। और इसमें काफ लीग वालों के जो 10 अरकान हैं उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के साथ मिले और उन्होंने बहुत रिजर्वेशन शो की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में हमें बहुत ज़्यादा लोग नापसंद भी करते हैं, दोबारा हमारा इलेक्शन अगर होते हैं दोबारा हमारा वज़ीर आला बनने का भी कोई चांस नहीं। और तीसरी बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ की तारीख़ है उसमें यही है कि अगर हम जीत भी गए तो हम कहीं नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इसमें मुन्निस इलाही का बड़ा किरदार था। उन्होंने कहा था कि हम इमरान खान के मैंडेट पर वज़ीर आला बने, हमने इमरान खान साहब के साथ चलने का वादा किया है और हम इमरान खान के साथ रहेंगे खा अगला फ्यूचर जो भी हो। ठीक ठीक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको आज की तकरीर सुनने के बाद आप भी इस बात पर समझते हैं कि 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी और इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं आपके नज़दीक, या आप समझते हैं कि हो जाएंगी? देखें, अगर 23 तारीख को दोनों वज़राए आला ने गवर्नर को चिट्ठी भेज भी दी तो
تو 48 گھنٹے کے اندر لازم ہے گورنر کے لیے. اگر 48 گھنٹے کے اندر وہ تحلیل نہیں کرتے تو خود بخود تحلیل ہو جاتے ہیں. آرٹیکل 112 جو ہے آئین کا وہ بہت واضح ہے اس حوالے سے. لیکن جو بات ہو رہی ہے نا کہ پی ڈی ایم کے اندر بہت کوئی کھلبلی مچی ہوئی ہے. اگر کوئی کھلبلی ہے تو وہ سب سے زیادہ پنجاب کے اندر جو کیو لیگ ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ہے، جنہوں نے ابھی حال ہی میں 100 ارب روپے صرف جو ہے وہ چودھری صاحب کے ڈویژن کے لیے وقف کیے ہیں. اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ترقیاتی جو بجٹ ہے اس کو خرچ کرنا ہے، تو اس حوالے سے پریشانی وہاں ہے. لیکن آپ عمران خان کا جو آج کا جو فیصلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اتفاق کرتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ یہ فوری طور پر نہیں ہونے لگا، اور اس کا مقصد 1 ہفتہ دینے کا، وہ آج بھی کر سکتے تھے. 1 ہفتہ دینے کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ بات کرو، کم از کم 1 ہفتہ آپ کو اور میں مزید دیتا ہوں کہ بات کرو. بات کس چیز پر کریں؟ بات اس چیز پر کریں کہ آپ یہ کیسز ویسز جو میرے اور میرے لوگوں کے خلاف ہیں یہ ختم کریں. اس کی یقین دہانی کرائیں کہ مجھے آپ نااہل نہیں کریں گے، اور یہ جو پکڑ دھکڑ ہے یہ ختم کریں. پھر جو ہے وہ ہم اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ تو فیصلہ کل شہباز شریف جب اپنی بیٹھک لگائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی تحلیل بھی ہوتی ہیں تو جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں تحلیل ہو رہی ہیں. یہ جو عدالت کی بات کی بھٹی صاحب نے، عدالت میں کوئی بھی 12 کروڑ کا جو صوبہ ہے اس کا کوئی شہری پنجاب کا چلا جائے کہ بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے ہماری اسمبلی تحلیل کی ہے. دنیا بھر میں اسمبلی تحلیل کیوں ہوتی ہے؟ جب جو مذکورہ جو حکومت ہے وہ چلنے کے قابل نہ ہو اور وہاں پر ایک ایسا بحران ہو اپوزیشن. اور دوسرا، پنجاب کے اندر تو کوئی بحران نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کوئی بحران نہیں ہے. تو اصل میں جو اسلام آباد کی جو کرسی ہے اس کے لیے عمران خان ان دونوں اسمبلیز کو تحلیل کرنے اور اپنے آپ کے انارو لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر یہ تحلیل ہوئی تو جو نگران حکومت بنے گی اس کو بنانے والا ہوگا ایک صاحب جس کا نام ہے سکندر سلطان راجہ. اور پھر عمران خان نے خود جو کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ میں جو فیصلے لیے جو وقت سے پہلے دوبارہ ڈیجیٹل سینسس کرانے کے، اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں پچھلی دفعہ جب قومی اسمبلی تحلیل کی تھی تو سپریم کورٹ نے ایگزیکٹلی یہی پوچھا تھا الیکشن کمیشن سے کہ آپ تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سینسس شروع کرایا ہوا ہے اور ڈیلیمیٹیشن کرانی ہے. تو ابھی جو تفصیلات آئی ہیں تو اگر یہ نگران حکومتیں بھی بن گئیں اور اسی بنیاد پہ کہ آرٹیکل 51 کے تحت جو لازم ہے کہ جو لیٹسٹ سینسس ہو اس کے تحت ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، اس کی وجہ سے اگر الیکشن نہ ہو تو پھر یہ نگران حکومتیں جو ہے وہ مہنگی. کون سا الیکشن اس پر نئے بالکل لیٹسٹ سینسس پر ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کوئی لیٹسٹ سینسس پر کوئی الیکشن ہوا ہے ماضی میں. 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ 2017 کے سینسس پہ ہوئے تھے، اور آئین میں خاص طور پر ترمیم کر کے کہا گیا تھا، کیونکہ اعتراض ہوا تھا تو خاص ایک ترمیم کر کے کہا گیا تھا کہ ون ٹائم ہم یہ جو پروویژنل سینسس ہے اس پہ الیکشن کریں. جی، تو یہ تاریخ رہی نہیں ہے. اس میں تو آئین میں ترمیم نہیں، ایک قانون شاید پاس کرنا ہوتا ہے. بہرحال وہ قانونی بحث ہے. بالکل آپ کا موقف آ گیا. عامر ضیاء صاحب، کیا 1 ہفتے کا ٹائم اسی لیے رکھا ہے عمران خان صاحب نے کہ کیسز ان کے خلاف جو ہیں وہ ختم ہو سکیں، ان کو نااہلی سے بچ سکیں، پکڑ دھکڑ ان کی ختم ہو جائے؟ کیا یہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کیسز جو ہے عمران خان کے لیے ثانوی مسئلہ ہے، کیونکہ جو کیسز ہیں وہ جس نوعیت کے ہیں، بڑے فلمزی چارجز ہیں. توشہ خانہ سب سے بڑا کیس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ تو کوئی کیس اتنا ہے نہیں، اس میں کوئی اللیگل چیز نہیں ہے. وہ اگر کوئی چیز ہے تو آپ اخلاقی کہ بھائی بیچنا چاہیے تھا، نہیں بیچنا چاہیے تھا، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. آپ نے مسعود جو اپنے ابتدائی کلمات میں کہا تھا نا کہ بفر کے طور پہ عمران خان صاحب نے یہ 6 دن کا وقت دیا ہے کہ اگلے جمعے کو کروں گا، تو اس میں میرا ہمیشہ سے گزارش رہی کہ عمران خان کی جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ کہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں.
ان کی بھی ترجیح نہیں ہے کہ 66% پاکستان میں انتخابات ہوں، ان کا خواہش ہے کہ پورے ملک میں ہوں. جب پورے ملک میں ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا. مطلب ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوگا جس کی طرف عمران خان بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس میں اگر حکومت کو بھی اللہ میاں عقل سلیم دے تو حکومت بھی اس طرح سے ابھی تک جو نون لیگ سمجھتی ہے کہ جی اگر ہم نے عمران خان کا مطالبہ مانا تو اس میں ہماری شکست ہوگی، تو ان کو اس فریم آف مائنڈ سے بھی نکل کر سوچنا ہوگا. کیونکہ اگر فرض کریں، میں 2 صورتیں دیکھتا ہوں نا، کہ اگر 2 یا 3 سینیریو بنتے ہیں. ایک سینیریو بنتا ہے کہ عمران نے تحلیل کر دی اور 2 صوبوں میں اور ان نشستوں پہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی خالی کرتی ہے، تو اس سے ملک کا سیاسی بحران کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. عدم استحکام ویسے کا ویسے ہی رہے گا. صرف ملک کو، اور اگر فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی طے کر لے کہ ہم الیکشن نہیں کراتے، ہر حالت میں ہمیں جو ہے اقتدار سے چمٹے رہنا ہے، تب بھی اس ملک میں سیاسی بحران جاری و ساری رہے گا. تو ایک ہی طریقہ ہے ملک کو بحران سے نکالنے کا، وہ یہ کہ جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں بشمول جوڈیشری، وہ ایسے حالات پیدا کریں کہ ملک جو ہے وہ ایک عام انتخابات کی طرف جائے. اور اس میں وہ یہ نہ دیکھیں کہ جی فلاں کی ون ہو رہی ہے، فلاں کی لوز ہو رہی ہے. مطلب ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی، ہو سکتا ہے کہ حکومت نے اچھی کارکردگی دکھائی، ان کا اتنا نیریٹو بن جاتا ہے تو وہ اچھی کارکردگی دکھا دیں انتخابات میں جب بھی ہوں. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے مفاد میں یہی چیز بہتر ہے کہ آپ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کریں اور ملک اور آگے کی طرف جائیں. اب اس میں کون زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سیاستدان جو ہیں اپنے اون پر تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر یا باہر مسئلہ حل نہیں کر سکتے. تو پھر اس میں ہمارے اداروں کا کردار بنتا ہے کہ وہ ان کو بیہائنڈ دا سین، ضروری نہیں کہ سب سامنے آ کر، اور کوئی انٹرونشن نہیں ہے یہ، بلکہ مدد کرنا ہوا سویلین قیادت کی، کہ انہیں اس بات کے اوپر لے کر آئے کہ جناب کوئی مڈل گراؤنڈ پر آئیں. کہ اگر فرض کریں مگر عامر رضا صاحب ادارے تو اب اس موڈ میں نہیں ہیں، وہ تو اعلان کر چکے ہیں باقاعدہ کہ بھئی پولیٹیکل معاملات میں تو اب ہمیں بات نہیں کرنی. وہ تو ہمیں اور آپ کو لگ رہا ہے. مسعود، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس وقت آرمی چیف کے ٹیبل پہ جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے اور جو ہونا چاہیے، جو سب سے بڑی ترجیح ہے، وہ ملک میں سیاسی استحکام ہے. سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت سنبھلے گی، سیاسی استحکام ہوگا تو دفاع صحیح ہوگا ملک کا، اور سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کی خارجہ پالیسی مؤثر ہوگی. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں جو کہ تمام نیشنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے پاس تو اور کوئی اس وقت ترجیح ہونی ہی نہیں چاہیے. اور یہ کوئی انٹرونشن یہ نہیں ہو رہی کہ کسی کو اٹھا رہے ہیں اور کسی کو گرا رہے ہیں، بلکہ ملک کو ایک منصفانہ اور ایک کہتے ہیں نا کہ شفاف انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے. اب یہ نہیں، اب ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ یہ کوئی اس طرح کا کریں کہ جی مجبور کریں حکومت کل کسی طرح ڈیزالو ہو. اچھا، ہم سینیریو یہ دیکھتے ہیں کہ جی صرف کہتے ہیں نا شہباز شریف حکومت ہی اپنے آپ کو مطلب ہے کہ نون لیگ ہی کے ہاتھ میں سارا کھیل ہے. نہیں، جو ان کے اتحادی، کوئی چھوٹے اتحادی ادھر سے ادھر ہو جاتے تو حالات پیدا ہو جائیں گے. آپ کے ملک میں انتخابات کی حکومت نہیں چلے گی اس کے بعد. لیکن زیادہ اچھا ہو کہ بجائے اس طرح کا کوئی عمل ہو کہ جی فلاں چھوٹی جماعت الگ ہو گئی، کہ اگر کوئی کنسنسس ہو جائے اور یہ ہو کہ جی حکومت یہ کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں دسمبر میں نہیں ڈیزالو کریں گے، ہم فروری کے اندر جو ہے ہم انتخابات کا اعلان کرتے ہیں، مارچ میں کرتے ہیں، اس کے بعد کیئر ٹیکر آتی ہے اور 3 ماہ کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. تو یہ ایک مڈل گراؤنڈ ہوگا جس میں حکومت کی بھی اتنی سبکی نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک چیز جو ہوگی قابل قبول ہوگی. میرے خیال میں کوئی مڈل گراؤنڈ آنا چاہیے. مڈل گراؤنڈ آنا نہیں چاہیے. آتا. اب وہ کیسے آئے گا؟ وہ پھنسائے ہوئے ہیں نا دونوں. آج تک تو آیا نہیں عامر ضیاء صاحب، اب کیسے آئے گا؟ اس کا ایک ہی صورت ہے. جی بتائیں. میں کہہ رہا ہوں ایک ہی صورت سے آئے گا، وہ یہ کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کوئی اس میں کردار ادا کریں. اچھا، بہرحال وہ تو ایک خواہش ہے ہماری کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے. مگر ارشاد بھٹی صاحب، میں جب پی ڈی ایم کے دوستوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا مقصد صرف فتنہ پھیلانا ہے، ڈی اسٹیبل کرنا ہے. وہ ایک اپورچونسٹ ہیں، ان کو اب مقبولیت نظر آ گئی ہے اس موقع پر، تو وہ اس کو کیش کروانے کے لیے ملک کی معیشت کو، ملک کو داؤں پر لگانے کی در پہ ہیں. اور وہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غیر جمہوری ہے. انہیں پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، مرکز میں بھی، اسمبلیاں بھی تحلیل نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی جنگ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر لڑنی چاہیے. کتنا وزن ہے اس بات میں؟ بالکل کوئی وزن نہیں ہے. یہ ایک مذہقہ خیز بات ہے، ایک بھونڈی بات ہے، ایک وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. میں سولنگی صاحب سے 2-3 باتوں میں ایگری کروں گا کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے بھی 5-6 آپشن یہی رکھے تھے کہ ہم نے قومی اسمبلی سے نکل کر دیکھ لیا کیا حاصل کر لیا. اگر ہم اسمبلیاں توڑیں گے تو نون لیگ کی حکومت آ جائے گی، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ گورنرز ایک سمدھی ہیں مولانا صاحب کے، اور ادھر نون کا ظاہر ہے گورنر ہے. اچھا، عمران خان سمیت ہم سب پر مقدمے بھی ہو سکتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں.
ترقیاتی فنڈز جو ہم نے کیے ہیں، اگر یہ اس وقت ہم نے اسمبلیاں توڑی وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور ان کی تختیاں کوئی اور لگا لے گا اور کریڈٹ وہ لے لے گا۔ اچھا، نگران حکومت کے لیے جیسے سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کہا عمران خان کو کہ ہم مشاورت سے باہر ہو جائیں گے۔ جیسے قومی اسمبلی سے نکلے تو انہوں نے راجہ ریاض بنا لیا، چیئرمین نیب لگا لیا، 2 الیکشن کمیشن کے ممبر لگا لیے، اور سارے فیصلے وہ مرضی سے، اور ایک انکمپلیٹ یعنی جس اسمبلی کو یہ کل تک جھرلو زدہ جل ہی کہتے تھے، اور جس کو واقعی اس وقت مینڈیٹ پورے ملک کا نہیں ہے، اس میں ترامیم کر لی، نیب ختم کر لیا۔ اور آپ صحت مند بھی نہیں ہیں، اگر فوری الیکشن ہوں گے تو آپ کو 4 مہینے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنی ہے، بہت لمبا ٹریول نہیں کرنا۔ اور پھر آخری بات کہ نواز شریف واپس آ جائیں گے، جس دن ہم نے اسمبلی ہم حکومتوں سے نکلے بڑے پروٹوکول سے واپس آئیں گے، تو یہ سارے کارڈ ان کے سامنے تھے، اور یہ سارے کارڈ سامنے رکھ کے ان ساری باتوں میں وزن تھا۔ ایک سیاستدان اور کیا چاہتا ہے؟ آج تک مجھے کوئی 75 سالہ تاریخ میں بتائیں جس کی پنجاب پر حکومت اور اس نے چھوڑ دی ہو، اور اس کے پاس وہ حکومت اگلے 8-10 مہینے کر سکتا ہو، اور اس نے چھوڑ دی ہو کہ نہیں جی مجھے جنرل الیکشن چاہیے، میں ایک کمپین میں سڑکوں پر آیا، میں نے احتجاج کیا، میں نے لانگ مارچ کیے، میں اب یہ اسمبلیوں سے نکل رہا ہوں کیونکہ مجھے جنرل الیکشن چاہیے۔ کوئی بھی نہیں ہے، بڑا فیصلہ ہے، جرأت مندانہ فیصلہ ہے۔ جہاں تک آپ کی وہ سوال کا کہ اب پی ڈی ایم تو کل تک بھائی جان یہ کہتی تھی کہ اگر عمران خان سنجیدہ ہے تو دونوں اسمبلیاں توڑ دیں۔ رانا ثنا کہتے تھے کہ اگر عمران خان دونوں اسمبلیاں توڑے گا الیکشن کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ایون فیلڈ سے لے کر جاتی عمرہ تک سارے جگتے مارتے تھے۔ بلاول بھٹو کہتے تھے لکھ لیں، کوئی نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو کہتے جس طرح ایف آئی آر نہیں پرویز الہی صاحب نے درج کی، اسی طرح وہ اسمبلیاں بھی نہیں توڑیں گے، ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور اب جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں تو اب پتہ ہے بات پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے؟ یہ پارلیمانی نظام پر عدم اعتماد ہے، یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ملک دشمنی ہے، یہ ایک اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے سارا کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ مقبول۔ اصل بات بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اصل بات صرف 2 اس کے پہلو آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک، اس وقت پی ڈی ایم کیا لے کے جائے گی الیکشن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں؟ کیا ہم ووٹ کو عزت دینے والے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ نے دفن کر دیا۔ کیا ہم مسائل کا حل کرنے والے ہیں، اہل ہیں، تجربہ کار ہیں؟ نہیں، 7.5 مہینے کی بدترین کارکردگی۔ کیا ہم ریاست بچانے آئے تھے؟ نہیں، کیونکہ آپ نے آ کے اپنے جو کام ای وی ایم سے نیب اور نیب سے اسحاق ڈار، مریم نواز، سلمان شہباز اور نومبر تقرری۔ اچھا، اور پھر کیا ہم یعنی عمران خان کا جو بیڈ گورننس تھی، بیڈ پرفارمنس تھی، اور وہ کیا ہم اس سے بہتر کر سکیں؟ نہیں۔ تو لہٰذا اب عمران خان کی یہ مقبولیت اور ان کی یہ غیر مقبولیت، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر سب سے ایک اور جو آپ کو شاید علم ہو، اور یہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا ایک تذکرہ ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ سے میں نے ایک دن 2-3 سیاستدانوں سے پوچھا نون کے، تو بھئی اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ سمپل سا مطلب ہے یار، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا بتائیں۔ انہوں نے کہا اگر نواز شریف نااہل ہیں اور وہ جیل میں ہیں تو ہم چاہتے ہیں عمران خان بھی نااہل ہوں اور وہ جیل میں ہوں، اور اگر عمران خان اگر اہل رہتے ہیں اور وہ تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف بھی ان کو ضمانتیں ملیں اور وہ بھی نون کو لیڈ کریں۔ سمپل سی بات ہے۔ تو اب یہ وہ ڈبے میں بلی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے ایک مرتبہ سارا وہ جو رولا نہیں ڈال دیا۔ اب اس کا عامر ضیاء صاحب کی صحیح بات ہے، کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑے گا، ورنہ یہ سیاسی عدم استحکام ہمیں کھا رہا ہے۔ بیٹھیں گے کیسے؟ مگر مرتضیٰ سولنگی صاحب، جیسے میں نے ارشاد بھٹی صاحب سے پوچھا کہ پی ڈی ایم کے دوست کیا کہتے ہیں، اسی طرح جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اسے صرف اپنے کیسز بچانے تھے، اپنی جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو محفوظ کرنا تھا، اس کو سیو کرنا تھا، اپنے ان کے انٹرسٹ تھے، اس لیے انہوں نے شب خون مارا ایک چلتی ہوئی حکومت کے اوپر، پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے، مکمکہ کیا، ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرا کہتے تھے، اس بغل گیر ہو گئے، ساتھ بیٹھ گئے، اور صرف اس لیے کہ انہیں اپنی سیاست بچانی تھی، ملک سے ان کو کوئی سروکار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج معیشت جو ہے اس کا دھڑم تختہ ہو چکا ہے۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے پی ڈی ایم کے دوست جو بات کرتے ہیں وہ میں نے ارشاد پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 دیکھیں، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں، ایک دن گالیاں نکالتے ہیں، دوسرے دن ہاتھ ملاتے ہیں۔ عمران خان بھی یہی کرتے رہے ہیں، باقی لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے لاہور کا وہ سین جس میں طاہر القادری بھی تھے، آصف زرداری بھی تھے اور عمران خان بھی تھے؟
آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر سینٹ کے الیکشنز لڑے، کس طرح سے صادق سنجرانی کو جو ہے وہ چیئرمین بنایا. تو یہ معمول کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے. یہ جو 7-8 مہینے میں انہوں نے معیشت کا جو کچھ حال کیا ہے، تو معیشت کا حال تو پھر آپ کو 2018 سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا حالات ہوئے ہیں. جو ان کے حصے میں آیا ہے اس کا جواب ان کو دینا ہوگا، لیکن یہ ضرور یہ بتائیں گے کہ جی ہمارے دور میں ایک جو منجمد پروگرام تھا IMF کا، اس کو ہم نے کھولا، ابھی اس میں مسائل ہیں، لیکن ہم جنوری میں اس کو حل کر لیں گے. ورنہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کی سولنگی صاحب، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اگر ان کے یہ انٹرسٹ نہیں تھے اور ملک کو ہی سیو کرنا تھا، مہنگائی مکانی تھی، مہنگائی تو نہیں مک رہی. دیکھیں مہنگائی نہ 7 مہینے میں پیدا ہوئی ہے، نہ 7 مہینے میں مک جائے گی. اگر آپ مہنگائی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس پر بات کر لیتے ہیں، لیکن جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی جو وجہ تھی وہ ایک سیاسی بحران تھا جو کہ 2018 سے چلا آ رہا تھا، جس میں عمران خان کا ایک 10 سالہ منصوبہ تھا جس کے کچھ جو حقائق ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان کی سیاسی زندگی موت کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی ہمارے ریاست کے اندر تبدیلیاں آئیں جس میں ہمارے لیے آگے سیاست کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور عمران خان کسی پارلیمانی جمہوریت میں اعتبار نہیں کرتے، نہ ان کا ایمان ہے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے بھی شاید اس کو بھی ایک برا کام سمجھتے ہیں، نہ کبھی ان کی پارلیمان میں کوئی یعنی سر میں یہ سمجھوں کہ پی ڈی ایم کی سیاست، پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی سیاست آن اسٹیک تھی، اس لیے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا. جی سیاست یہ ضرور تھی، لیکن ساتھ میں کچھ ایسے معاملات بھی تھے جس طرح سے انہوں نے خارجہ پالیسی کو خراب کیا، وہ بھی ایک مسئلہ تھا. اور جو اگر یہ عدم اعتماد نہ ہوتا تب بھی ڈیفالٹ جو ہے وہ ناگزیر تھا. جس طرح سے انہوں نے مصنوعی طور پر بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں فریز کی تھیں اور جو پروگرام تھا IMF کا اس کو منجمد کیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے کہاں جانا تھا؟ آپ کے تعلقات پہلے ہی خراب ہو چکے تھے برادر ملکوں کے ساتھ، تو ان کو تو پتہ نہیں 2-4 ارب ڈالر مل جائیں گے، عمران خان کو تو کچھ نہیں ملنا تھا. چلیں سر میں یہ ایک بریک لینا ہے، ایک بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ سوال تو یہی ہے کہ اب جس لیے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی وہ تو مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، جو اس نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ تو معاملہ حل نہیں ہو رہا. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، معیشت نہیں سدھر رہی، انرجی کا بحران بدستور موجود ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ آگے بڑھتے بھی ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہے، عمران خان کو یا پی ڈی ایم کو؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بڑی اہم بات کہی. انہوں نے کہا کہ جہاں دیگر عوامل تھے وہاں پر اس بات سے ایگری کیا انہوں نے کہ وہاں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ اس پی ڈی ایم اتحاد میں شامل جماعتوں کی سیاست آن اسٹیک تھی اور اس کو انہوں نے سیو بھی کرنا تھا، اس لیے عمران خان کی حکومت کا جانا بہت ضروری بھی تھا. عامر جی صاحب، یہ اس بات پر غالباً میں آپ کی بھی پہلے گفتگو سن چکا ہوں کہ آپ کا بھی غالباً اس بات سے ایگری کرتے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب بھی شاید اس سے ایگری کریں، میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک اہم فیکٹر تھا. اب پی ڈی ایم کا سلوگن یہی ہے، نعرہ یہی ہے کہ ہم سیاست قربان کر کے ملک بچانے آئے ہیں. اب ملک کیسے بچ رہا ہے کہ ملک تو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، ایک وزیر خزانہ فارغ ہو چکا ہے، دوسرا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب شدید تنقید کی زد میں ہیں، اور عمران خان نے وہ کام کیا جس کو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبوتر کے پنجرے میں بلی چھوڑ دی ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے سامنے آگے کنواں اور پیچھے کھائی، یہ والی کیفیت ہے. جی بالکل، مطلب ہے بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے مسعود صاحب کہ یہ ملک قربان کر کے اپنے کرپشن کے کیسز بچا لیے انہوں نے. ابھی جو صورتحال ہوئی ہے، دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ سیاست میں کہتے ہیں پیسے جو ہوتے ہیں اس کے کوشش کے نہیں ہوتے، نتیجے کے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا، اس پوری تبدیلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم امپورٹ کا کر سکیں، مطلب جو ہماری نارمل امپورٹس ہوتی ہیں. $4 بلین کی جو ہے ایل سیز روکی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، مطلب حکومت نے، ٹھیک ہے نا. جو آپ نے وعدہ کیا ہے ملٹی نیشنل کمپنی سے جی کہ آپ کے پروفٹ ریپیٹریٹ کریں گے، وہ $1.5 بلین کم از کم رکے ہوئے ہیں. $225 ملین زیادہ جو ہے ایئر لائنس کے رکے ہوئے ہیں.
تو نارمل جو اسٹیٹ فنکشن کرتی ہے وہ بھی آپ نہیں کر پا رہے. پھر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا پورے ہمارے مطلب ہے جوڈیشل نظام سے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کیسز مطلب ہے جو تھے وہ بالکل ایک دم کہتے ہیں نا کہ کاٹ کے پتوں کی طرح گر گئے اور اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوئی. تو یہ سب چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے ریاست پر, ان کے اداروں پر, پورے نظام عدل پہ جو ہے لوگوں کا اعتماد جو ہے بالکل ختم ہو گیا, یہ ہل گیا, یہ بہت کم آ گیا. اس کی آپ کو بہت ساری شکلیں نظر آتی ہیں کہ جو ہمارا پڑھا لکھا پاکستان ہے, جو پروفیشنل پاکستان ہے, وہ لوگ بہت بیزار ہیں, مایوس ہیں, ملک چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے نوجوانوں کو بھی موقع ملے, جس کو ویزا ملے وہ ملک چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے, کوئی امید نہیں ہے. اچھا, یہ بعض لوگ جو عمران پہ تنقید کرتے ہیں کہ جو ان کا 10 سالہ منصوبہ تھا, جیسے بھی ہمارے دوست مرتضیٰ کہہ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کے 10 نہیں بلکہ 20, 30, 50 سال کے جو ہوتے ہیں منصوبے ہونے چاہیے. جو سٹیٹس ہیں ان کو ایک کہتے ہیں لمبی سوچ ہونی چاہیے ان کی. تو اگر کوئی مطلب حکومت یا کوئی جماعت یہ بات سوچتی ہے کہ جی اگلے 10 برس ہمیں کس طرح سے ریاست کو چلانا ہے, ملک کو چلانا ہے, تو کوئی بری بات نہیں ہے. مگر وہ جو منصوبہ ہے اس میں تو یہ بو آ رہی ہے کہ باقی جماعتوں کا بوریا بستر گول کر دینا تھا, اس میں تو یہ مجھے پوری بات کرنے تھے. اگر اس منصوبے میں اگر یہ بھی ہے کہ جی ہم اس نظام جمہوریت کو کیسے زیادہ عوام دوست بناتے ہیں, کیسے اس میں عوام کی ریپرزنٹیشن بڑھاتے ہیں, کیسے جو ایلیٹ کیپچر ہوا ہوا ہے ہماری جمہوریت میں, موروثی سیاست آ رہی ہے, اس سے ہم چھٹکارا حاصل کرتے ہیں, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر مطلب ہے کہ آپ کی تو جو بھی مطلب ہے تنقید بنتی, پھر کہیں بحث کہیں اور چلی جائے گی, انشاءاللہ پھر کبھی کر لیں گے. کیونکہ ابھی جو سسٹم ہے 73 کا آئین جو ہے, اور اس کے بعد پھر اس میں 18ویں ترمیم بھی ہوئی, اس میں 100 سے زیادہ تبدیلیاں کی گئیں, اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آج تک اس ملک میں کیوں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر آج تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بے نظیر بہت قابل تھیں, فیل ہو گئیں, وہ ملک میں عدم استحکام رہا. نواز شریف 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے, وہ پھر فیل ہو گئے, عدم استحکام رہا. عمران خان بڑے مقبول تھے, بڑے مطلب ہے پرائٹ تھے, ناکام ہو گئے. تو کوئی تو وجہ ہے. مسئلہ یہ کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ کا جو سسٹم ہے یہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ آبجیکٹیو حالات سے میل نہیں کھاتا. اس کو تبدیل اگر کوئی کرنے کا سوچتا ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, آپ نے تو کہہ دیا جی بلیسفیمی ہے حاکم بدین, ہم اگر سوچیں بھی تبدیلی لانے کا, کیوں نہیں سوچیں؟ ہم کیوں نہیں ایسا نظام بنائے کہ جس میں مزدوروں کی نمائندگی ہو, کسانوں کی نمائندگی ہو. بالکل یہ چیزیں ڈیبیٹ پہ آنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ عمران کے پروگرام میں یہ چیز تھی, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیبیٹ میں آئے گی تو آپ لے کر آئیں گے نا. اگر وہ فرض کریں یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے, یہ بات بھی ہونی چاہیے. ہماری سیاسی جماعتوں میں ہی جمہوریت موجود نہیں ہے, اور ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو بالکل اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ہوتی رہے گی. درست کہہ رہے ہیں آپ. اور موروثی سیاست جو ہے 21st سینچری سے, مسعود 21ویں صدی سے موروثی سیاست کمپیٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں کون سی جدید جمہوریت, کون سا جدید ملک جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ عوام کو آپ غلام ابن غلام تصور کریں, اور آپ کہیں کہ جی نہیں فلاں, اس کا بیٹا, اس کے بعد بھائی, پھر بھتیجا, پھر بیٹی, پھر اس کا نواسا, پھر پوتا. بھائی کس زمانے میں رہ رہے ہیں آپ, کہاں رہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ پلان نہیں رہا ہوگا, لیکن یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ملک میں جمہوریت کو کیسے پروان چڑھانا چاہیے. یہ نیشنل پلان حقیقی جمہوریت ہو, عوام کی جمہوریت ہو, جس میں مڈل کلاس کی, لو مڈل کلاس کی. اب معاملہ یہ ہے عامر جیسا کہ ایک عمران خان کا تھا مبینہ پلان, جس کا ذکر سولنگی صاحب کر رہے ہیں, ایک مبینہ پلان تھا جسے خاک میں ملا دیا پی ڈی ایم نے. ایک پلان پی ڈی ایم کا تھا جو خاک میں ملتا نظر آ رہا ہے عمران خان کے ذریعے. تو بھٹی صاحب یہ اب اگلے جو چند دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اب لوگ بات کر رہے ہیں اس میں جناب پرویز الہی صاحب کی, کہ پرویز الہی صاحب کو ایک مرتبہ پی ڈی ایم نے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کیا, انہوں نے مٹھائی کھائی, دعا کرائی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پلٹ گئے اس سے. تو ابھی بھی 6 دن باقی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آپ لاہور میں موجود ہیں, کیا سینس لیا آپ نے؟ نہیں, اگر بات ہوتی نا, اگر اس کو کروئل بات کریں, ظالم بات کریں یا سخت بات کریں, تو اگر صرف بات ہوتی نا پرویز الہی صاحب کے 10 ارکان پر, تو اور پرویز الہی صاحب ان کی رائے لیتے تو بالکل وہ پھر سکتے تھے. لیکن میں نے جیسے کہا نا, مونس الہی نے ان میں یہ جو لکھ کے دیا عمران خان صاحب کو, انہوں نے ایک کہ آپ اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. وہ بھی 2 گھنٹے مونس الہی اور پرویز الہی کی ملاقات ہوئی, جس میں انہوں نے قائل کیا کہ اب ہم کشتیاں جلا کے آئیں, ہم ان کے ساتھ رہیں گے. وہ بے وفائی کریں, بعد میں نہ پہچانیں, تحریک انصاف میں ہماری جتنی بھی مخالفت ہو, جو کچھ بھی ہو, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور پرویز الہی صاحب اب واپسی کا اس وقت تک, اس گھڑی تک تو کوئی مجھے نہیں لگ رہا
उनका कि वो वापस चले जाएंगे, या ये कह देंगे कि नहीं मैं असम्बलियाँ तोड़ूंगा, या ये कह देंगे कि ये बड़ी बात हुई थी कि वो पिंडी गए हैं और वो इस्लामाबाद गए हैं, वो अहम मीटिंग करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो साथ बैठे हुए थे। और उन्होंने आज भी कहा, हमने सेनेट के इलेक्शन भी देखे, हमने हुकूमत की तब्दीली भी देखी, और हमने वो ऑडियोज़ भी सुनी, वीडियोज़ भी देखी जिसमें पैसों की लेन देन की बातें की गई। तो ये 6 दिन जो हैं, ये आपको नहीं लगता कि एक तरफ जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, और फिर वो इतना मुश्किल वक्त है, तो यहाँ पर अगर ये 8, 10, 15 बंदे जो हैं इधर उधर हो जाएं, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है? मैंने आपको कहा था ना कि एक ऑप्शन दिया था कि मामला अदालत में भी जा सकता है, जिसका किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे चुकी है उसके बाद एक दुरफुतनी छोड़ सकते हैं कि जरदारी साहब, चौधरी शुजात के साहब के ज़रिए काफ लीग के लोगों को या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर हाज़िर लोगों को गैर हाज़िर कर दिया गया, वो मैनेज नहीं हो पाएगा, वो मामला ख़राब हो जाएगा, बैक फायर करेगा और मुल्क को नुकसान होगा। आप सिर्फ इतना देखें कि कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ है, बाकी तो आपको पता ही है कि हमारे पास ज़र मुबादला कितना रह गया, इंपोर्ट हमारी क्या हो गई, LCs क्यों हमारी नहीं खुल रही, या हमारे डॉलर का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है। और आपने एक फिक्रा बोला, या आमिर ज़िया साहब ने बोला कि मिफ्ता साहब फारिग हो गए और इन शदीद तनकीन की जद में हैं इसहाक डार साहब। नहीं, दोनों फारिग हो चुके हैं, दोनों निकल चुके हैं, दोनों का कोई किरदार नहीं रह गया, दोनों एक्सपोज हो चुके हैं, PDM पूरी एक्सपोज हो चुकी है। ये जो कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ, इसमें हकूमती अरकान की लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज देखी, उन्होंने कहा आपने गवर्नर स्टेट बैंक को, और उन्होंने कहा कि तिजारती सनती शोबा जाम है, क्लियरेंस नहीं हो रही, माल क्लियर नहीं हो रहा, नफीसा शाह बोली। अच्छा, डेंटल चेयर की LC नहीं खुल रही, साइबर कायम खानी बोले, हुकूमत बताए एक्सपोर्टर को सब्सिडी कहाँ दे रही है, अली परवेज बोले, छोटी छोटी LCs नहीं खुल रही, वजीर खजाना को मिलना चाह, मुलाकात हुई ना, वो मीटिंग में आए, मसरूफ हैं, आवाम को बताएं तो हैं कि वो कहाँ मसरूफ हैं, चेयरमैन कैसर शेख बोले, लोग टैक्स नहीं देते, हुकूमत क्या कह रही, रेवेन्यू कहाँ से लाएं, खर्च आमदन ज्यादा है, खर्चा कम है, IMF ने जो कहा उस पर अमल भी किया मगर कुछ नहीं हुआ, ये वजीर मुमलकत खजाना ने कहा। तो ये वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने जो कहते थे सारे मसाइल का हल हमारे पास है। अच्छा, उसके साथ ही एक छोटी सी खबर लगी है कि 30 लोगों को, इमरान खान समेत 32 लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां बड़ी दी गई हैं। उनमें नाम देखें तो हैरानगी होती है कि आहद चीमा को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत पड़ गई, डिप्टी स्पीकर कोई जायद अकरम दुरानी, उनकी गालबन वो अकरम दुरानी साहब के बेटे हैं, उनको भी बुलेट प्रूफ मिल गई, अता तारड़ साहब को भी, मेरे भाई को बुलेट प्रूफ की जरूरत पड़ गई, साजिद तूरी पहली मरतबा मैं नाम सुन रहा हूं, उनको भी बुलेट प्रूफ मिल गई, अयाज सादिक साहब को भी, मुर्तज़ा अब्बासी को भी, अब्दुल वासे मौलाना साहब की जमात, असद महमूद मौलाना साहब का जो बेटा है उसको भी, और नूर आलम को भी जो PPC के चेयरमैन है, कायरा साहब को भी पता नहीं अचानक बुलेट प्रूफ मिल गई। नंबर 2, और आखिरी बात ये है कि भाईजान ये 2 रास्ते हैं। अब एक रास्ता है अदम इस्तेकाम का, आप कर लें और कर लें, आगे ले जाएं जैसे आपकी मर्जी है। दूसरा रास्ता है इस्तेकाम का, उसमें है कि आपको जनरल इलेक्शन पे बैठना पड़ेगा और बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। और प्लीज़ अल्लाह के नाम पे भाईजान अब ये ना करें कि ये रियासत बताने आए थे या इन्होंने बड़ी कोई इसका कोई पे किया है, ये इन्होंने मज़े लुट्टे हैं सारे 6-7 महीनों में। नवंबर की तकर्री की है, नैब ख़त्म किया है, EVM ख़त्म की है, चेयरमैन नैब लगाया है, इमरान खान को हटाया है, 72 के करीब अपने बंदों को ओबलाइज किया है, 3 और इक़्तिदार में आए हैं। और इस इक़्तिदार के 7 महीनों की जब कहानियां चलेंगी आगे, मुबैना करप्शन स्टोरियां, तो आपको कानों से धुआं निकल आएगा और आप इमरान खान साहब की भूल जाएंगे। ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ पे नहीं किया। हाँ, ये जो गले में पड़ गया ना कि अब ज़ाहिर हुकूमत में आ गए तो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, डॉलर, तो ये गले में पड़ गया, वो बजाया नहीं जा रहा, वो थोड़ा सा नहीं कर रहा। वरना ये तो इसहाक डार साहब, सोचिए कि इसहाक डार साहब, मसूद भाई सोचिए कि कल तक जिसके घर नीलाम हो रहे थे आज वो वजीर खजाना है यार। मरियम नवाज साहब यूरोप की सैर करके आ चुकी हैं, सलमान शहबाज आके कह रहे इमरान खान के हाथ काटो घड़ी चोरी। सर अजीब सूरत हाल है यहाँ पर अजीब सूरत हाल है। मैं नहीं कहता कि केसेस दुरुस्त हैं या दुरुस्त नहीं है, अदालतें इसका फैसला करेंगी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर किसी बंदे पर FIR कटी हो ना, आप उसे अपना चौकीदार नहीं रखेंगे, आप उसे अपना ड्राइवर नहीं रखेंगे, आप उसे अपने दफ्तर में भी मुलाजमत नहीं देंगे।
ہمارے یہاں عجیب صورتحال ہے کہ اتنے زبردست قسم کے خطرناک قسم کے کیسز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سب دھلا جاتا ہے. ایک لوگ ایک جو ہے ٹولہ وہ جاتا ہے, پھر دوسرا ٹولہ آ جاتا ہے, اسی طرح سے معاملہ چل رہا ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب, یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ مزے لوٹے ہیں, اب صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول پر قیمتیں کم کی ہیں. پاکستان بزنس کونسل نے اس پر تنقید کی, پاکستان کے تمام جو معیشت دان ہیں, ماہر معیشت ہیں, وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو مزید ٹیکس لگانے ہیں, آپ کو اپنا جو تجارتی خسارہ ہے اس کو کم کرنا ہے, اس کے بغیر IMF آپ کو قسط نہیں دے گا. آپ نے یہ کیا. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی 100 ارب روپے کا پیکج ہے جو نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے اناؤنس کیا جائے گا. یہاں پر ہمارے پاس 4 ہفتے کے بمشکل ریزروز باقی بچے ہیں, پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں, 75 رکنی کابینہ ہے, کہیں پر ہمیں کوئی حکومتی خرچوں میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی. ابھی 11 جو معاون خصوصی تھے ان کو وزیر مملکت, اور جو وزیر مملکت ہے ان کو جو ہے وہ وزیر کا درجہ دے دیا گیا. تو سر یہ اس طرح سے حکومت چلے گی تو اس کا امیج تو پہلے ہی خراب ہے, اور یہ کہاں سے سکت نکلے گی کہ وہ ایک پیکج بھی دے دیں گے, وہ اناؤنس بھی کر دیں گے. ملک کا تو کہاں سوچ رہے ہیں اس میں, ملک کا تو کہیں نہیں سوچتے نظر آ رہے, وہ سیاست کی سوچتے نظر آ رہے ہیں اس میں. دیکھیں یہ جو گریوی ٹرین ہے نا وہ سیاستدان چلاتے ہیں. عمران خان نے بھی چلائی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی یہ پچھلے 10 سال سے گریوی ٹرین چلی ہے. ابھی جو ان کے محبوب وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی, انہوں نے بھی ابھی صرف اپنے ڈویژن کے لیے 100 ارب روپے نکالے ہیں. تو یہ تو چلتا ہے اور یہ سارے سیاستدان کرتے ہیں. اب یا تو آپ عامر ضیاء کے جو سرخ آدرش ہیں اس کی انقلابی حکومت بنائیں, لیکن عمران خان وہ اس مٹیریل کا نہیں ہے. عمران خان نے جو ہے وہ جو 3.5 سال کی جو حکومت تھی اس کے اندر ایسی کوئی اسکیم نہیں چلائی. وہ جو ایلیٹ کیپچر کی بات کر رہے تھے تو ذرا آپ روڈا کا پتہ کریں کہ وہ اس میں ایلیٹ کیپچر کتنا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فلمزی کیسز ہیں, تو جو 190 ملین پاؤنڈ ہیں جو برطانیہ سے آئے وہ کوئی فلمزی کیس نہیں ہے. توشہ خانہ کو ابھی آپ تھوڑی ایک سائڈ پہ رکھ لیں. لیکن یہ جو اکانومی کی بات ہو رہی ہے, کون سی شاندار اکانومی جو ہے عمران خان چھوڑ کر گئے تھے. اسٹیٹ بینک میں کتنے تھے؟ 10.8 ارب ڈالر تھے, جس میں سے 10 ارب جو ہے وہ کسی اور کے تھے. تو کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ کتنے قرضے لیے تھے انہوں نے 3.5 سال میں؟ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ 25,000 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے قرضہ لیا تھا. کون سے میگا پروجیکٹ چلے ہیں 3.5 سال میں؟ تو معاشی حالات جو ہے وہ خراب ہیں. فارن پالیسی جو ہے اس کا حال برا تھا. اس وقت جو عدم استحکام ہے اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے جو اس وقت جو معاشی حالات ہیں. تو جو تنقید بنتی ہے اس حکومت پر آپ وہ ضرور کریں, لیکن یہ کہنا کہ جی ساری تباہی جو ہے وہ نہیں سر, یہ عدم استحکام تو شروع وہاں سے ہوتا ہے نا جہاں ایک چلتی ہوئی حکومت کو گھر بھیجا گیا. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا, تو وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو اس کی ذمہ داری بھی سندھ ہاؤس میں کیا ہوا تھا مسعود؟ سر لوگوں کو وہاں رکھا گیا تھا. وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے کسی ایک آدمی نے عمران خان کے خلاف ووٹ کیا؟ سر باقاعدہ اس میں سندھ حکومت ملوث تھی. اس میں عمران خان کی حکومت اس کے اتحادیوں نے گرائی. ایک بھی ووٹ عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کا کاسٹ نہیں ہوا. اور سر یہ سب کچھ انڈیجنس تھا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ انڈیجنس تھا. تو سر وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا, انڈیجنس نہیں تھا نا. انڈیجنس تھی. آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح سے وہ حکومت لائی گئی تھی؟ آپ کو نہیں پتا کہ 2018 مگر سر یہ تو ہمیں بتاتے تھے جی ٹی روڈ پر ووٹ کو عزت دو اور میں انقلابی ہو گیا ہوں. وہ نہیں ہے انقلابی, کوئی انقلابی نہیں ہے. عمران خان انقلابی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں سر, نہیں ہوگا بالکل. مگر جس طریقے سے یہ تحفے بیچے جا رہے تھے یہ انقلابی کام تھا. ایک غلط ہے تو دوسرا بھی غلط ہے نا پھر. بالکل, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاست کی تبدیلی کی بات ہے اس پر ضرور بات کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان انقلابی ہو گیا ہے. جو عمران خان نے جو لوگوں کو پکڑ کر 15 کلو ہیروئن جو ڈالی گئی رانا ثناءاللہ پر, بالکل غلط تھا, بالکل غلط تھا. سر ایک بریک کے لیے مجھے بالکل یہ زیادتی کی تھی عمران خان صاحب نے, خاص طور پہ رانا ثناءاللہ ہوں یا وہ خاقان عباسی ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, احسان اقبال ہوں, یہ بہت غلط کیسز بنائے تھے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے سر, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جو بھی سیاسی موو چلی جائیں، بہرحال یہ ایک الیکشن ایئر ہے، الیکشن 3 مہینے میں ہو، 6 مہینے میں ہو، 1 سال میں ہو، الیکشن ہونا ہے۔ عامر رضا صاحب، اکانومی کی بات ہو رہی ہے، الیکشن ایئر میں کیا یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اکانومی کس نے خراب کی تھی، یا یہ میٹر کرتا ہے کہ اس وقت حکومت میں کون ہے اور اکانومی کی حالت کیا ہے؟ یقیناً، یعنی کہ آپ کے سوال میں جواب ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اسی پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمیں اس وقت ضرورت ہے ریفارمز کی، اکنامک ریفارمز کی۔ جو بھی حکومت الیکشن موڈ میں ہوگی کبھی بھی وہ اصلاحات نہیں کر سکتی، اور وزیر خزانہ جو ہیں آپ کے اسحاق ڈار صاحب، یہ ریفارم کے وزیر خزانہ نہیں ہیں، فجنگ کے وزیر خزانہ ہیں۔ جو 10 روپے تیل کی قیمتوں میں کمی کی ہے، ٹھیک ہے تھوڑی سی تالیاں بچ گئیں، لیکن اس وقت ملک کو ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو انرجی امپورٹس ہیں وہ تقریباً $28 بلین کی ہیں، آپ کو اس پہ کمی کرنا ہے۔ اس کا کمی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ جو ہے ڈے لائٹ کو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ پیٹرول کی کنزمپشن کم کرتے ہیں، اور آپ اس طرح کی چھوٹ نہیں دیتے، جبکہ ویسے ہی آپ کے پاس جو ہے کہ ٹیکسز کی مد میں کوئی رقم نہیں آ رہی ہو۔ تو یہ ایک طرح کا ایسا پاپولر فیصلہ ہے کہ جس سے ان کی مقبولیت میں تو اضافہ نہیں ہوگا، لیکن معیشت جو ہے مزید کہتے ہیں نا مشکلات کے بھنور میں مزید پھنس جائے گی۔ اور جب بھی آپ دیکھیں جتنے اکانومسٹ ہیں، جتنی ٹریڈ باڈیز ہیں، کسی نے خیر مقدم نہیں کیا، یہ خود ہی 10 روپے کم کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہوتی کہ آپ کا اگر ڈالر اتنا وولیٹائل ہے، آپ کی مطلب روپی جو ہے وہ سنبھل نہیں رہا، آپ کیسے قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں؟ تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے بہت ساری بات، اور اس وقت تو معیشت کو ضرورت ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی اور لانگ ٹرم پالیسیز کی اور ریفارمز کی، اور یہ کام جو ہے میں نہیں سمجھتا وہ حکومت کر پائے گی کہ جو پہلی اتنی غیر مقبول ہو، اور جس کو ڈر ہو کہ میں الیکشن میں جاؤں تو اس کے بعد پتہ نہیں لوگ میرا کیا حشر کریں۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا عامر ضیاء صاحب، جناب عذرا سولنگی صاحب، جناب ارشاد بھٹی صاحب۔ تجزیہ آپ نے سنا آج عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد۔ حکومت کے ہاتھ پاؤں یقینی طور پر بہت زیادہ کھلے ہوئے نہیں ہیں، ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، کثیر جماعتی حکومت ہے، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، کمزور فیصلے تو وہ کر سکتی ہے، مضبوط فیصلے نہیں کر سکتی اور نہیں کر پا رہی ہے، اور اس کا خمیازہ ملک بھگت رہا ہے، ملک کی عوام بھگت رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ سب بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں، یہی قوم کے لیے، ملک کے لیے، ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔